لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم مرید ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں، طالب ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ میں۔ اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرف اشرفی جیلانی کے، جن کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتا ہوا حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ ان کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ، ہماری توبہ کو انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا۔ یا اللہ، دنیا و آخرت میں ان دونوں سلسلوں کی خیرات و برکات سے ہمیں نوازنا۔ آمین آمین آمین۔ الفاتحہ۔ سورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوی ما لی خمسۃ نطفی بہا حبر البلائی الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحق لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر یہ درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ
समय बहुत हो चुका है और आप शाम से ही अपनी मातृ और पैतृक भाषा में उलमाए किराम के ज़रिए बंगला माध्यम से कुरान और सुन्नत की रोशनी में दावत हक़ को समाअत फरमाया और अपने क़ुलूब व अज़हान को आप सब ने मुनव्वर व मुजल्ला किया। अब इस आखिरी वक्त में क्या लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए, बस मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, हर आयत का कोई ना कोई शान नुज़ूल होता है। तो इस आयत करीमा का जो शान नुज़ूल है तो उसी को पेश करके मैं आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊँगा। अपना सुन बें, सुन बें बड़ी जल्दी কত মানুষ শুনবেন না, হাত তুলে বলো না। धीरे धीरे समझदार हो रहे हो तुम लोग। इसका अनुवाद आयत करीमा का ये है कि रब ताला इरशाद फरमाता है वलसौफ युतीका रब्बुका फतर्दा, अनकरीब महबूब आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएं। अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत ख़ास से नूर मोहम्मद को पैदा फरमाया। जब वो शमे नबूवत रोशन हुई तो अश्क बार हो गई, कानने लगी। तो अल्लाह ताला ने रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए ही मखलूक को तख्लीक फरमाया लफ्ज़ कुन कह करके। अल्लाह ने फरमा दिया कुन, तो कुरान कह रहा है फयकून। 18,000 मखलूक तख्लीक हो गई। जब आलम अज़ल में सारी रूहें जमा हुई तो अल्लाह ताला ने उनसे प्रश्न किया, सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? ये सवाल उन रूहों से किया जा रहा है कि जो रब की रुबूबियत से वाकिफ नहीं है, न ज़ात से वाकिफ है, न सिफात से वाकिफ है। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, ये मदरसा जो यहाँ कायम है, क्या नाम है मदरसे का? मदरसा जामिया गौसिया अशरफिया। इस मदरसे के मुदर्रिस बहुत अच्छे हैं। आप अपने बच्चों को इनके पास लाते हैं, वो अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं। लेकिन आपने अपने बच्चों को कोई शिक्षा दीक्षा दी नहीं, न अलिफ पढ़ाया, न बा पढ़ाया, न ता पढ़ाया, न सा पढ़ाया, अभी किताब दिखाई भी नहीं, नुक्ता बताया भी नहीं आपने। शिक्षा दिलाने के लिए मदरसा गौसिया अशरफिया में लेके आए और आ करके मौलाना साहब से आपने कहा कि मौलाना साहब, मेरा बच्चा है, इसे आप अपनी शागिर्दी में ले लीजिए और इसको अच्छी शिक्षा दीजिए। अब मौलाना साहब ने बच्चे से प्यार से कहा बैठो, बैठ गया बच्चा। अब जब बैठ गया बच्चा तो मौलाना साहब ने न किताब दिखाई, न नुक्ता दिखाया, न लफ्ज़ दिखाया। बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें अलिफ जानछेन, तुम्हें अलिफ जानछेन बुझछेन? तो कोई गार्जियन अपने उस बच्चे को उस मौलाना साहब के पास रखेगा? समझ में नहीं आ रही आपको बात? रख दे, किताब दिखाई नहीं, चीन कराई नहीं, और मौलाना साहब उससे पूछते तुम्हें अलिफ जानछेन? तो कहें मौलाना साहब का लगता है हाइपर टेंशन हो गया है, कुछ स्क्रू भी ढीला हो गया है लगता है। ऐसे टीचर के पास कौन पढ़ाएगा कि जो टीचर जानवे अदब तय न कराए
اور سوال کر دے، ہے نا؟ لیکن اگر مولانا صاحب کے پاس ایک بچہ پہلے ہی سے بیٹھا ہوا ہے اور اس بچے کو مولانا صاحب نے الف سے لے کے یا تک پڑھا ڈالا ہے، خوب چین کرا دی ہے، اور 9 گارجین اپنے بچوں کو لے کر آئے اور مولانا صاحب سے کہیں کہ مولانا صاحب پڑھائیے، مولانا صاحب نے اس کو بٹھالا اور اس کے بعد پھر پرشنوں کیا کہ کی تمہیں الف جان چھے؟ تو یہ پرشن ایک سے ہے کہ سب سے ہے؟ ارے بولو بھائی، ایٹا پرشنوں ایک سے ہے کہ سب سے ہے؟ کہہ دیا جائے کہ کیا تم الف جانتے ہو؟ تو یہ سوال اگر 9 آئے تھے، ایک پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، تو 10 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو سوال سب سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بجانے میں بہت کشٹ لگتا ہے تمہیں، ہے نا؟ تو 10 ہوئے، 9 نہیں جانتے تھے، ایک جانتا تھا۔ اب اگر استاد پوچھے، ٹیچر پوچھے، تو اس کا پوچھنا غلط ہوگا؟ 9 بچے نہیں جانتے مگر ایک جانتا ہے، اب سوال کیا جائے تو وہ سوال غلط ہوگا؟ ارے کچھ بولو بھیا، ابھی اسکول میں گئے ہو کہ نہیں گئے ہو؟ شکشا وچھا حاصل کی کہ نہیں؟ کھیت کھلیان کی بات کی جائے تو وہ سوال غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 9 نہیں جانتے، ایک جانتا ہے۔ ٹھیک، بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہنے دو، اللہ وہ ہے کہ جس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے کہ جس نے مخلوق کو جمع کیا، لیکن اس مخلوق کو جمع فرمانے سے پہلے اللہ نے نور محمد کو پیدا فرما کر اپنے قرب خاص میں رکھا، اور جب قرب خاص میں رکھا تو اس رب نے اپنی صفتیں بھی بتا دی کہ میں اللہ ہوں لیکن رحمان بھی ہوں، میں اللہ ہوں رحیم بھی ہوں، میں اللہ ہوں رؤوف بھی ہوں، میں اللہ ہوں قہار بھی ہوں، میں اللہ ہوں جبار بھی ہوں۔ تو اللہ نے اس نور محمد کو ذات الہی سے بھی تعارف کرا دیا اور صفات الہی سے بھی تعارف کرا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب سب کے سب چپ، کیونکہ ان کو تو آتا نہیں تھا، لیکن وہ نور محمد جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور سب کچھ بتا دیا، جہاں جہاں خدا کی خدائی، وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی، تو اس نور محمد نے دیکھا کہ غضب خدا بندی میں یہ روح آنے والی ہے، تو رحمت مصطفی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں موجود رہوں اور میری صحبت میں رہنے والی یہ روحیں قہر الہی میں مبتلا ہوں، تو وہ راز جو نور محمد کے سینے میں تھا منکشف ہو گیا بلا کہہ کر۔ بلا کہنا تھا کہ سب نے کہا بلا بلا بلا، قالو بلا، خدا کا بولتے سنا، تو ان سب نے بلا تو کہا، مگر بلا کا مطلب آپ نہیں جانتے۔ بلا مطلب کیا؟ کیوں نہیں؟ کیا؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ نہ جان کے بھی بولی وہ بول رہے ہیں جو نور محمد کی بولی ہے، تو نور محمد کی بولی کو نہ جان کر کے بھی اگر بولے تو بھی اللہ مخلوق پر انعام عطا فرماتا ہے۔ اور جانتے ہو کس چیز کا انعام دیا اللہ نے؟ ٹکے پیسے کا نہیں، زمین جائیداد کا نہیں، علم کا انعام عطا فرمایا۔ کس چیز کا؟ علم کا، شکشا کا انعام عطا فرمایا۔ بولو سپریارٹی نور محمد کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سب پیچھے ہیں، نور محمد آگے، تو سپریئر کون ہوا؟ نور محمد، مگر پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک و بار ہے۔ اے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، منش کو اپنا خلیفہ بنایا، اور سنو خلیفہ کون، اسسٹنٹ کون بنے گا؟ جس میں
اسسٹنٹ وہی تو بنے گا کہ جس کے اندر صلاحیت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور صلاحیت نہیں ہے تب تو اسسٹنٹ نہیں بنے گا۔ تو صلاحیت حاصل کرنے کے لیے جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر جانکاری حاصل نہیں ہے اس کو تو وہ اسسٹنٹ نہیں بن سکتا۔ لیکن خدا کی قدرت تو دیکھو، خدا کی مشیت تو دیکھو کہ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا اور اللہ نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں نے جو علم صحبت مصطفیٰ میں پایا تھا، نور محمد میں پایا تھا، اس کا فائدہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی، اتجلو، اے اللہ تو ایسا کیوں کرے گا، فیہا من یفسد ویسفک الدماء، جسے تو خلیفہ بنانے جا رہا ہے وہ تو جھگڑے کرنے والے ہوں گے، فساد کرنے والے ہوں گے، خون خرابہ کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ارشاد فرمایا، اپنے علم پر اتراؤ نہیں، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ تم بشر دیکھ رہے ہو، میں بشر میں خیر بشر بشر میں خیر بشر دیکھ رہا ہوں۔ پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ آدم کے قدموں میں فرشتوں کو سجدہ کرا دیا گیا، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ آدم و حوا کو بغیر سجدے اور عبادت کے اللہ نے جنت میں جگہ دے دی، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ حتیٰ کہ ستاروں کو چمک مل گئی، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ آسمانوں کو کہکشاں مل گئی، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ چاند کو چاندنی مل گئی، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ سورج کو روشنی مل گئی، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ دریا کو روانی مل گئی، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ ہواؤں فضاؤں کو اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ گلشن میں کلیاں چھٹکنے لگیں، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ جنگل میں بلبل نغمگی کرنے لگے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ میرے عزیز، یہ سب کچھ انعامات اللہ دیتا چلا جا رہا ہے، لیکن شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کا پتہ تو اس وقت چلا کہ جب آمنہ کے شکم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق دانے گیتی پہ جلوہ فگن ہوئے۔ اب جب رسول کائنات اسحاق دانے گیتی پہ جلوہ فگن ہوئے تو آپ نے سجدے میں جا کر وہ سینے کا درد زباں پہ لاتے ہیں، وہ سینے کا درد زباں پہ لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ کر۔ کینو کانشن پتہ کب چلا؟ جب نبی پیدا ہوئے۔ جب نبی پیدا ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ شمع نبوت کی اشکباری کیوں تھی۔ جب نبی پیدا ہو گئے تو آپ نے دل کی بات کو زباں پہ پہنچایا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ذرا سوچو اے مسلمانوں، اللہ نے ہر نبی کی دعا کو قبول کیا۔ آدم کی دعا قبول ہو جائے جبل رحمت پر، لیکن نبی کی یہ دعا سجدے میں کیوں نہیں قبول؟ شیش کی دعا، نوح کی دعا، نوح کی کشتی کنارے لگا دی جائے، نوکا پہ لگا دی جائے، پھر بھی ان کی دعا قبول۔ لیکن جو محبوب کبریا ہے وہ دعا کر رہا ہے، یہ دعا قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ کی قبول، عیسیٰ کی قبول، ابراہیم کی قبول، اسماعیل کی قبول، 1,34,000 کم و بیش انبیاء کرام کی دعائیں قبول، جس کے اشارے پہ کائنات کا نظام چل رہا اور وہ دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کیوں نہیں قبول؟ تو اس میں بھی بڑی مصلحت ہے مسلمانوں۔ وہ مصلحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 جو مخلوق بنائی ہے نا، ان سے اللہ حساب و کتاب نہیں لے گا۔ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے یسبحون للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو تسبیح کرنے والے ہیں اللہ ان سے حساب نہیں لے گا۔ اللہ کس سے حساب لے گا؟ جو عبادت کرنے والے ہیں۔ تسبیح کرنے میں عبادت کرنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور عبادت کرنے والی مخلوق کون ہے؟
جن اور انسان، جیسا کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء گزرے، کسی بھی نبی کا امتی جن نہیں ہوا۔ کتنا بجھتے چھنا؟ سلیمان علیہ السلام یہ بھکت بنے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چاہنے والے بنے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوتھا کو ماننے والے بنے جن، لیکن امتی نہیں بنے۔ ان پہ شریعت سلیمان نافذ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو سنو، میرے رسول اور نبیوں میں، رسولوں میں منفرد اس لیے ہے کہ ہر نبی بشر کا نبی، ہر رسول بشر کا رسول، لیکن مصطفیٰ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں کہ جو جن و بشر کے نبی ہیں۔ جن و بشر کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل میدان محشر انہی سے حساب کتاب لے گا، ماٹی سے نہیں لے گا، پاتھر سے نہیں لے گا، گاش سے نہیں لے گا، نکھتروں سے نہیں لے گا، چندروں سے نہیں لے گا، سوریوں سے حساب نہیں لے گا۔ حساب کس سے لے گا؟ جن اور بشر سے، کیونکہ انہی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا کہ فجر میں اٹھنا ہے، ظہر میں اٹھنا ہے، مغرب میں اٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حقوق زوجین ادا کرنا ہے، حقوق والدین ادا کرنا ہے، حقوق پڑوسی ادا کرنا ہے۔ ساری ذمہ داریاں انہی دو مخلوق کو، اب انہی سے حساب کتاب ہوگا، اور یہی دونوں مخلوق رسول کی امت ہے۔ اب اگر نبی کی یہ دعا قبول ہو جائے تو بولو پھر میدان محشر کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، ہم روز محشر میزان کو قائم کریں گے، عدل کریں گے۔ تو اگر یہ دعا قبول ہو جائے، یہ دعا اگر قبول ہو جائے تو مجھے بتاؤ کہ پھر محشر میں اللہ حساب کس سے لے گا؟ یوم جزا کا مالک پروردگار ہے نا، تو پھر اللہ حساب کس سے لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و زماں دے دیا، چنین و چنا دے دیا، سارا جہاں دے دیا۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو، کیا ہے وہ؟ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور کیا ہے؟ چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔ بجھ گیا کہ نہیں بجھ گیا؟ جو کچھ بھی ساری کائنات میں ہے وہ مصطفیٰ کے لیے ہے، وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نبی نہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، کچھ ہوتا نا، کچھ ہوتا نا، ٹھیک ہے نا میرے عزیز؟ تو مجھے کہہ لینے دو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ دے دیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے خزانے کی کنجی بھی دے دی۔ حضور تو خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خزانے کی کنجی دے دی۔ رزاق اللہ ہے، بانٹتے رسول اللہ ہیں۔ رزاق کون ہے؟ اللہ نے اپنے رزق کے خزانے کی کنجی کسے دے دی؟ مصطفیٰ جان رحمت کو دے دی۔ تو اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اور محمد رسول اللہ بانٹنے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں۔ ایک دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ موتی وانا من القاسم، کہ اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ نعمتیں بانٹتا جس سے وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سے وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تھا۔ فیضان اشرف الاولیاء বাবা কিছু বুঝতেছেন না? কিছু অসুবিধা অসুবিধা হবে তো বলবেন, আমি সরল সরল কথা বলবো, ঠিক আছে? আপনার সঙ্গে আমি থাকছি, আপনার সঙ্গে আমার ভালোবাসা, অত ভালোবাসা কি আমি আপনার ভাষা ভালো মতন বুঝতে পারছি ও কিছু কিছু বলতে পারি। চিন্তা করবেন না, ঠিক আছে? এটা আমার তোমার সঙ্গে ভালোবাসা, है ना? ठीक है, दूर पार पढ़বেন।
जानते हो हुजूर को दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, अश्कबारी में कभी नहीं। कभी तो काबे की दीवार के साए में सजदे में गए तो कान रहे हैं, खड़े हैं तो कान रहे हैं, हाथ बांधे तो कान रहे हैं, ठीक, हतीम में है तो कान रहे हैं, सफा पे हैं तो कान रहे हैं, मरवा पे है तो कान रहे हैं, चाहे जमीन पे है तो कान रहे हैं, जहां है पहाड़ पे है तो कान रहे हैं, जबले नूर पे जाए तो काने। किसके लिए? उम्मत के लिए। तो जानते हो अल्लाह ताला कितना मेहरबान हुआ। मूसा मांगे तो तूर, मूसा मांगे तूर पे अशर, तूर बुलाया। लेकिन मेरे मुस्तफा सर, और मांगा क्या मूसा ने? अपने लिए मांगा तो कहा तूर पे आओ। मेरे नबी ने अपने लिए तो कभी मांगा ही नहीं, अपनी उम्मत के लिए मांगा तो बगैर तलब के अल्लाह की तलब हो गई। मुस्तफा के बगैर तलब के अल्लाह की तलब हो गई। कदर ना बुझते से ना बाबा हुजूर घूमिए चले, हुजूर क्या क्या थे? घूमिए चले। अब घूमिए चले में बड़ा मसला है। कुछ लोग हुजूर को अपनी तरह समझते हैं कि जे मुझे नबी घूमची शिते घुमाची शिते मुझे नबी घुमाचे। नहीं, हमारे घुमाने में उनके घुमाने में बहुत फर्क है। हम सोते हैं तो मुर्दार मोतान, क्या मोतान? आमी घुमाबो तो क्या मोतान? मुर्दार मोतान। और जब नबी घुमाते हैं ना तो बिस्तर पे होते हैं, अल्लाह डायरेक्ट कलाम करता है। अल्लाह डायरेक्ट कलाम करता है, वही का नुज़ूल होता है। बिस्तर से ना फरिश्ते की भी जरूरत नहीं, अल्लाह डायरेक्ट कलाम करता है। मूसा को कलाम करने के लिए कहीं जाना पड़ता था। अब मेरे मुस्तफा आराम कर लें, आंखें बंद कर लें तो अल्लाह ताला डायरेक्ट कलाम करता है। पता पूछते हैं ना, नबी कलाम नहीं करते, अल्लाह कलाम करता है। देखो फर्क, वहाँ मूसा कलाम करते हैं, यहाँ अल्लाह कलाम करता है। नबी का ये मुकाम है, ये मर्तबा है। अब हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं सोता हूँ तो मेरा दिल जागता है। मैं जब सोता हूँ तो मेरा हुजूर सो रहे थे उम्मे हानी के घर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सो रहे थे। अब सो ही रहे थे कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील जाओ, जाकर मेरे नबी को कह दो कि आपको आपके रब ने बुलाया है। हजरत जिब्रील अमीन का पर ऐसा है कि अगर फैला दें तो एक नहीं दो दुनिया सिमट जाए। बहुत विराट काल, ठीक, अगर उसको फैला के जरा सा जुम्बिश दे दें तो दुनिया में धमाका हो जाए। ना, लेकिन हुजूर की बारगाह में जब आप तशरीफ लाए तो दरवाजे से नहीं आए। आपके लिए कोई छत, कोई दीवार, कोई पहाड़ जो है वो माने नहीं होती, रुकावट नहीं होती। अपने परों को समेटा, अपने, मैं कोई मिसाल नहीं देता हूँ तुम्हें समझाने की बता। एक परिंदा होता है, उसका नाम है क्या, उसको कहते हैं, हमारी जुबान में शिकरा बोलते हैं, बाज। बाज जानते हो ना, बहुत ऊंची परवाज करता है और जब उतरना उसको होता है तो अपने परों का ऐसे समेट लेता है। अब वो ऐसे समेटता है विद इन सेकंड जमीन पे। तो एक अदना मखलूक बाज है, अगर वो अपने पर को समेट ले तो विद इन सेकंड वो कहाँ जमीन पे आता है। हजरत जिब्रील अमीन भी अदब के साथ अपने परों को समेट कर और आए जब हजरत उम्मे हानी के घर, छत शक हो गई, छत फटी गलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुमाए चले सरहाने, सराहना समझते हैं ना, सराहना पहचाना, तो उतरे कहाँ, सरहाने। कहाँ उतरे थे जिब्रील अमीन? सिरहाने। सिरहाना पूछता है ना भाई, सुविधा, सिरहाने उतरे। आज तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब जब आए तो हुजूर को कभी क़याम में पाया, कभी रुकू में पाया, कभी सजदे में पाया, कभी बैठा हुआ पाया।
کہ لیٹا ہوا آرام کرتا ہوا کبھی نہیں پایا. اب جو سرحانے اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے انہوں نے چیشٹا نہیں کی. آئے تھے بیدار کرنے کے لیے لیکن چیشٹا نہیں کی. ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ اب تک میں جب آیا جلوہ دیکھا، شمس الضحیٰ دیکھا، بدر الدجا دیکھا، تو اے جبریل بس اپنے پروں کو سمیٹ کر دھیرے دھیرے زیارت مصطفیٰ کرتے کرتے قدموں میں چلو. اب تک جلوہ دیکھا تھا، آج موقع ہے جبریل تلوہ دیکھ لو کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. حضور کے قدموں کو آگے جو دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا، کیا سندر چہرہ، کیا سندر تلوہ. تلوے کو دیکھا نا تو تلوے کے جلوے سے اتنا متاثر ہوئے